नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दुआला कर रहे हैं मशहूर व मारूफ आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद कासमी साहब। आइए मिलकर खुश आमदीद कहते हैं आपके और अपने मौज़ूज़ मेहमान को पुरतपा खैर मक़दम। और नाज़रीन हम सब की जानिब से आप सबका भी खैर मक़दम है आपके अपने प्रोग्राम में। तो आपको मौजू तो याद होगा, गुज़श्ता 2 दिनों से जो हमारी गुफ्तगू का मौजू है वो है उम्मत मुस्लिमा का इंतशार, इसके असबाब, इख्तलाफात के नुकसानात। और आज इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इन इख्तलाफात को दूर करने के लिए जो इक़दामात किए जा सकते हैं उन पर मौलाना साहब से रहनुमाई हासिल करें। लेकिन इब्तदा इकबाल के चंद अशार से होती है कि इकबाल बड़ी खूबसूरती से उम्मत मुस्लिमा का जहाँ नौहा पेश करते हैं वहाँ इन इख्तलाफात को दूर करने के लिए तदाबीर भी पेश करते हैं। वो कहते हैं अपने अशार में कि सबक फिर पढ़ अदालत का, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। यही मकसूद फितरत है, यही रमज़े मुसलमानी, यही मकसूद फितरत है, यही रमज़े मुसलमानी। अखुवत की जहांगीरी, मोहब्बत की फरावानी, बुताने रंग व खून को तोड़ कर मिल्लत में गुम हो जा, न तोरानी रहे बाकी, न ईरानी न अफगानी। तो किस तरह मुसलमान अपने इख्तलाफात को दूर करें, किस तरह एक बार फिर अपनी अज़मत रफ्ता की याद ताज़ा करें, किस तरह एक बार फिर सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाएं, इसके लिए किन इक़दामात की ज़रूरत है। आज मौलाना साहब से इंशाअल्लाह गुफ्तगू का मौजू यही रहेगा। जी मौलाना साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम, अल मुअमिनु लिल मुअमिन कल बुनियान यशुद्दु बअदुहु बअदा थुम्मा शबका असाबिअहु औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। नबी अलैहि सलातु वस्सलाम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए ऐसा है जैसे कि एक मकान है और जाहिर सी बात है उस मकान की कुछ दीवारें भी हैं। तो दीवारों को छत की ज़रूरत है और छत को दीवार की ज़रूरत है। दीवारें छत की वजह से महफूज हैं और उस छत का बोझ दीवारें अपने ऊपर उठाए हुए हैं। हम और आप जो कलमा गो हैं वह एक बिरादरी की शक्ल में हैं और एक जस्द वाहिद की शक्ल में हैं। गोया कि इस्लाम एक जिस्म है, हम और आप उसके आज़ा हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके एक बड़ी खूबसूरत मिसाल हदीस पाक में पेश फरमाई है। इदश्तका उद्वन तदाअ लहु साइरुल जसद वल हुम्मा, कि दर्द पेट में होता है लेकिन आहें इंसान दिल से भरता है और आंसू आंखों से निकलते हैं। पैर ये नहीं कहता कि मैं चल करके डॉक्टर के पास में नहीं जाऊंगा, और हाथ ये नहीं कहता कि मैं अपने हाथों से दवा को उठा के नहीं खाऊंगा, बल्कि अगर जिस्म के किसी उज़्व के अंदर कोई तकलीफ है और कोई परेशानी है, कोई इज़्तिराब व बेचैनी है, तो तमाम आज़ा एकजुट होकर के उस तकलीफ को दूर करने के लिए कोशां होते हैं। ये कोशिशें आज नजर क्यों नहीं आती मौलाना साहब? तारीख पर हम थोड़ा सा तारीख का हवाला भी चाहेंगे आपसे कि माजी में अगर इस तरह की जो सूरत हाल थी तो उस पर किस तरह से उलमा का, मुफक्किरीन का रद्द अमल था, कौन सी काविशें थीं जो बरूएकार लाई गईं, आज किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या इक़दामात किए जा सकते हैं? थोड़ी सी नज़र माजी पर, फिर हम हाल की तरफ आएंगे। दौरे सहाबा पे अगर आप निगाहें डालेंगे तो नबी अलैहिस्सलाम ने तमाम सहाबा को एक जान बना दिया था, और गोया कि आप यूँ कह दें कि मन तो शुद्धम तो मन शुद्धि और मंतन शुद्धम तो जा शुद्धि, ताकस न गोयत बादजी मंदी गरम तू दी गई। क्या बात है। नबी अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल एक शान दो खालिब बना दिया था तमाम सहाबे किराम को, और हमदर्दी और इसार मोहब्बत, हुब्बे जाह और हुब्बे माल उनके दिलो दिमाग से अल्लाह के रसूल ने निकाल दिया था। यहाँ तक कि वो दूसरे के लिए मर मिटना अपने लिए सादत समझते थे। आप को याद होना चाहिए
دور فاروقی کا ایک واقعہ ہے، یرموک کی جنگ کا واقعہ ہے۔ وہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کمانڈر کی حیثیت سے ہیں اور بس 400 افراد ہیں ان کے ساتھ میں۔ وہ جو گھمسان کا رن پڑا ہے اس میں بہت سارے صحابہ بے ہوش ہو گئے، کچھ شہید ہوئے اور کچھ زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ ایک صحابی گئے پانی لے کر کے پیش کرنے کے لیے کہ بھئی اگر کوئی اس میں زندہ ہو تو پانی پلا دیں۔ ایک نحیف سی آواز آئی پانی، وہ پانی لے کر کے چلے اور دینا ہی چاہ رہے تھے کہ بغل سے ایک شخص نے اور آواز دیا، پانی کے لیے مطالبہ کیا۔ پھر انہوں نے پانی پینا مناسب نہیں سمجھا، دوسرے صحابی کی طرف منتقل کر دیا۔ پھر تیسرے صحابی نے پانی کے لیے آواز لگائی، پھر وہ پانی تیسرے صحابی کے پاس میں پہنچ گیا۔ جب وہاں پہنچے تو ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور پھر واپس ہوئے تو ان کا بھی انتقال ہو گیا، پھر واپس ہوئے تو پہلے صحابی کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ یہ تھی ایثار و ہمدردی کہ اپنی جان کو جان آفری کے حوالے کر دیا، لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہ کیا۔ جب تک اپنے مفادات کو آپ ایک دوسرے سے مقدم نہیں رکھیں گے تب تک یہ اتحاد اتفاق نہیں ہو پائے گا۔ عوامی اتفاق پر، عوامی اتحاد پر، اجتماعی اتفاق کو بالاتر رکھنا یا اس سے زیادہ اہم سمجھنا یہ کتنا ضروری ہے اور عصر حاضر میں اس کی کتنی ضرورت ہے؟ دیکھیے، عوامی اتحاد یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ عوامی اتحاد ایک منظر عام پر اور منص شہود پر آتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں اور پھر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں دل پہ بھی اور دماغ پہ بھی۔ اگر عوام کے اندر بھی اتحاد نہ ہو تو پھر عوام کا اتحاد وہ جب نظر نہیں آئے گا تو ایک دوسرے سے وہ بدظن بھی ہو جائیں گے، کم ہمت بھی ہو جائیں گے، بزدل بھی ہو جائیں گے، ان کے اندر نکما پن بھی آ جائے گا۔ تو افرادی اتحاد کی بھی ضرورت ہے اور عوام کی بھی اتحاد کی ضرورت ہے، علماء کی بھی اتحاد کی ضرورت ہے اور عوام کی بھی اتحاد کی ضرورت ہے، لیکن اس میں اقدامات ان لوگوں کو کرنے پڑیں گے جو ہمارے عمائدین ہیں اور قائدین ہیں، جو علماء امت ہیں اور ہمارے رہبران قوم ہیں، ان کو یہاں اقدام کرنا پڑے گا اور اپنی ذات سے ان کو شروع کرنا پڑے گا۔ کیسے کیا جائے مولانا صاحب؟ مثال کوئی؟ اس کا سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ اپنے ذاتی مفادات کو آپ بالائے طاق رکھیں، حب جاہ کو آپ چھوڑ دیں، حب مال کو آپ چھوڑ دیں، ایثار و ہمدردی اپنے اندر لائیں اور پھر دور اول کی طرف اور قرن اول کی طرف آپ لوٹیں، اور جس کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام امت اسلامیہ کو مخاطب کیا ہے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، یہ میں دو چیزیں تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب ہے، سنت رسول اللہ ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو، اسی کو قول فیصل مان لو، اپنے ذاتی آرا کو پسے پشت ڈال دو اور اس کے مطابق تم فیصلہ کرو، اس کو اپنے لیے آئیڈیل مانو، رہنما مانو، تمہارے اندر اتحاد اتفاق ہو جائے گا۔ اور ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ قرآن شریف کو آئیڈیل ماننے کے ساتھ ساتھ عوامی اعتبار سے بھی اس کے پیغام کو عام کرنا چاہیے۔ حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ، اللہ رب العزت ان کے روح مبارک کو کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، بڑی اہم شخصیات میں جس کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے ایک نحیف و ناتمہ پست عقل انسان، لیکن خیالات کی جو بلندی ہے، اس کی جو پرواز ہے اور جو دل اور دماغ کے اندر کڑھن ہے امت کے لیے، وہ اتنی زبردست ہے کہ جب مالٹا کی جیل سے واپس تشریف لائے ہیں اور دیوبند کے اندر تمام اکابرین علماء کو جمع کیا ہے اور جمع کر کے جو پیغام دیا ہے اور فرمایا ہے کہ بھئی میں مالٹا کی جیل سے ایک سبق لے کر کے آیا ہوں، وہ سبق یہ لے کر کے آیا ہوں کہ قرآن شریف کو عوامی اعتبار سے عام کیا جائے، لفظاً بھی عام کیا جائے اور معنن بھی عام کیا جائے۔ معنن عام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد در مسجد قرآن شریف کے درس کا، قرآن شریف فہمی کا، قرآن شریف کے ترجمے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ آج آپ دیکھ لیں دہلی کے اندر شاذ و نادر اکا دکا مسجدیں ایسی ملیں گی جہاں لوگوں کو جوڑا جا رہا ہو، جہاں قرآن شریف کو سمجھایا جا رہا ہو یا اس کا ترجمہ بیان کیا جا رہا ہو۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ میں کہوں گا علماء سے اور ائمہ سے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے حجروں تک مقفل کر رکھا ہے، مقید کر رکھا ہے۔ بس نماز ہوئی، کمرے میں گئے اور کنڈی بند ہوئی، اس کے بعد بس نہ ان کا کوئی خاص مطالعہ ہے،
اور نہ قرآن شریف سے ان کا شغف ہے اور نہ تعلق ہے، نہ عوامی اعتبار سے درس دیتے ہیں، نہ قرآن شریف کو لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ یہاں ہم سکے کا دوسرا رخ بھی دیکھ لیتے ہیں، تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھ لیتے ہیں مولانا صاحب، جہاں ہمارے ائمہ، ہمارے اکابرین اس کے لیے کہیں نہ کہیں قصوروار ہیں، مورد الزام عام مسلمان بھی ہیں، کیوں نہیں وہ مطالبہ کرتے؟ وہ اپنے بچوں کے اسکول میں اگر نصابی تعلیم میں کچھ کمی بیشی ہوتی ہے تو پرنسپل کے سر پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹیچرز کی کلاسز لے لیتے ہیں، ٹیوٹر اگر وقت پر نہیں آتا ہے تو اس کو جو ہے اس کی سرزنش ہوتی ہے کہ آپ اتنی دیر سے آئے، کلاس مس نہیں ہو اس کا خیال رہتا ہے، لیکن قرآن کی تعلیم اس کا خیال کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں مطالبہ ہوتا کہ مساجد میں باضابطہ طور پر قرآن کی تعلیم کا نظم ہو، اوقات مقرر کیے جائیں، اکابرین تاریخ جو ہمارے قائدین ہیں ان کی شخصیت، ان کی سیرت کے کچھ روشن پہلوؤں پر تھوڑی سی گفتگو ہو، اور صرف بچوں کے لیے نہیں، اس کے لیے تو ہر دور کے نوجوانوں کے لیے الگ ضرورت ہے۔ جو ہمارے بزرگ جو ہیں یعنی ادھیڑ عمر کے لوگ ہیں، انہیں علم کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، قید و بند نہیں ہے، پھر یہ پہلو تہی، یہ غفلت، یہ کوتاہی عام لوگوں کے سر بھی جاتا ہے، اس کا ذمہ عوام بھی اس میں ذمہ دار ہے، اور خاص طور سے مساجد کے جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کو اس مسئلے میں سوچنا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے کہ اضافی ذمہ داریاں علماء پر اور ائمہ پر اتنی ڈال دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ ان سب چیزوں کے بارے میں سوچ بھی نہیں پاتا ہے۔ اب اس امام کو 5 وقتہ نماز بھی پڑھانا ہے، صبح شام اس کو مکتب بھی پڑھانا ہے مسجد کے اندر، خارجی مطالعہ وہ کر نہیں پاتا۔ جب خارجی مطالعے کے لیے ضرورت ہے کتابوں کی، مساجد میں کتابیں نہیں ہیں۔ آپ مسجدوں میں دیکھ لیں، مطلب رنگ و روغن ہو رہا ہے، اس میں پتھروں پہ پتھر لگائے جا رہے ہیں، ٹائلز پہ ٹائلز لگائے جا رہے ہیں، لیکن کسی مسجد کے ٹرسٹی کو یہ اس بات کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ مسجد کے اندر ایک چھوٹی سی لائبریری بھی بنا دیں، کتابیں فراہم ہوں حدیث کی، تفسیر کی، جس سے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں اور وہ عالم بھی اور امام بھی اس سے فائدہ اٹھائے۔ اور علماء کی دلجوئی بھی ہونی چاہیے عوام کی طرف سے، اور ان سے درخواست بھی ہونا چاہیے کہ بھئی روزانہ آپ ہم کو چاہے 2-4 آیتوں کا ترجمہ آپ سنا دیا کریں، لیکن قرآن شریف کا ترجمہ سنائیں۔ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا یہ پیغام تھا، اس پیغام کو عام کرنا چاہیے، اور ان کا یہ بھی پیغام تھا کہ قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، مسجد مسجد ایک مکتب کا بھی نظم ہونا چاہیے۔ اچھا، مکتب کا مسئلہ آ گیا۔ ہمارے یہاں مکتبوں کے اندر فری تعلیم ہے، فری تعلیم ہے۔ آپ معاف کریں مجھے، فری تعلیم کا جو یہ نظریہ ہے اس نے قوم کا بیڑا غرق کیا ہے۔ آج موٹی فیس جاتی ہے اسکولوں میں اور کالجوں کے اندر، ماں باپ کو بڑا درد ہوتا ہے، لیکن بچے آ رہے ہیں مسجدوں کے اندر، بس نہ ٹوپی ہے، نہ کرتا ہے، نہ پاجامہ ہے، جس لباس میں کھیل رہے ہیں اسی لباس میں آ گئے۔ ماں باپ کو فکر نہیں ہوتی ہے کہ میرا بچہ کہاں جا رہا ہے اور کب جا رہا ہے، کب آ رہا ہے، کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ پڑھانے والا بھی سمجھتا ہے کہ خیراتی لوگ ہم کو فری پڑھانا ہے، تو اسی اعتبار سے اسی نظریے سے وہ پڑھاتا ہے۔ اس طرح کے نظریات کو ختم کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ وہ بچے جو فری پڑھنے کے لیے آتے ہیں اس کو کسی نہ کسی دائرے میں لا کر کے، اور ایک چاہے معمولی سے فیس ہو، فیس لگائی جائے تاکہ ماں باپ کی دماغ پر اثر بھی ہو اور ان کی جیب پر بوجھ بھی پڑے کہ ہاں میرا بچہ اگر جا رہا ہے تو کچھ سیکھ رہا ہے کہ نہیں سیکھ رہا ہے۔ بالکل مولانا صاحب، یہ تو اللہ تعالیٰ کی رسی یعنی قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام لینے کی بات ہوئی، بہت تفصیل سے اس پہ گفتگو ہوئی۔ دوسری چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اجتماع امت، علماء کا اجتماع کسی ایک موقف پر نہیں ہو پاتا ہے، کسی ایک اہم مسئلے پر بڑے پیمانے پر لوگ جمع ہوتے ہیں، لیکن ایک موقف پر وہ اکٹھے نہیں رہتے، اپنی اپنی آراء ان کی مختلف ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ اجتماع ہوا تھا وہ اجتماع کامیاب نہیں ہوتا، کچھ نتائج جو حاصل ہونے چاہیے تھے، کچھ آگے کا جو پلان ہوتا، منصوبہ بندی ہوتی، ان کے کچھ روشن امکانات نظر نہیں آتے۔ وہاں پر یہ پھوٹ، یہ اختلاف، یہ انتشار امت کے لیے کتنا نقصان دہ ہے؟ وہاں تو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا اور جمع ہونے کے بعد میں پھر علیحدہ ہو جانا، جی، اور کسی ایک بات کو لے کر کے پھر اپنے پیر کو پیچھے کھینچ لینا، اس اسٹیج پہ کھڑا نہ ہونا، یہ امت کو بہت ہی غلط سبق دے رہا ہے۔ شبیہ بھی متاثر ہوتی ہے اور امت کو غلط سبق دے رہا ہے کہ کل کو آپ اسی اسٹیج پہ کھڑے تھے اور آج اس اسٹیج پر نہیں ہیں، تو آخر مطلب کیا ہے؟ وہاں مطلب پھر دوسرا نکالا جاتا ہے، اور عوام جو مطلب نکال رہی وہ نکال رہی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں جو بنیادی وجوہات ہیں
وہ جو بنیادی وجوہات ہیں اختلاف کے ہونے کے، اختلاف کے پنپنے کے، کہ جاہ و منصب، مال و متاع، اثار و ہمدردی کا نہ ہونا، یہ تمام کی تمام چیزیں کہیں نہ کہیں آڑے آ جاتی ہیں، اور پھر وہ سوچتا ہے کہ میری رائے تو آپ سے ملتی نہیں ہے، میری فکر آپ سے ملتی نہیں ہے، میری بات آپ نے مانی نہیں ہے، اور میری وہ حوصلہ افزائی، میری عزت افزائی نہیں ہوئی، تو میں آپ کے ساتھ میں نہیں آ سکتا۔ یہ مسئلہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ عام لوگوں کو یعنی عوامی سطح پر بھی ملتا ہے۔ مساجد میں لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، سلام کے طریقے مختلف ہیں، اب ایک شخص سلام کر رہا ہے، جواب مختلف آ رہا ہے، وہ ہمارے مسلک کا نہیں، وہ ہمارے فرقے کا نہیں، گروہی، نسلی، عصبی، ہر طرح کی فرقہ بندی نظر آتی ہے۔ تو کہاں فرقہ بندی، کہاں یہ ذات پات جماعت بندی، تو زمانے میں پنپنے کی باتیں تو یہ ہے ہی نہیں، جیسے اقبال نے کہا ہے۔ تو کیسے پھر آخر حل کیا نکلے مولانا صاحب؟ ہماری یہ جو 3 دن کی گفتگو ہوئی، اس میں امید افزا پہلو، اس میں کوئی روشن امکان کیسے ہم تلاش کریں؟ علامہ اقبال نے اسی بات کو رونا رویا ہے کہ منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، قرآن بھی، اللہ بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی ہی باتیں ہیں۔ آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، تو پھر آپ کیوں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا نہیں ہو رہے؟ ٹھیک ہے، آپ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن آپ دوسری کی رائے کا احترام تو کر سکتے ہیں۔ آپ کا مسلک کچھ اور ہو سکتا ہے، لیکن کیا آپ دوسرے کے مسلک کا احترام نہیں کر سکتے ہیں؟ یہاں تک یہ فرقہ بندیاں ہو چکی ہیں کہ ایک دوسرے کو لوگ کافر کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ مسجدوں کے ممبر و محراب بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی ذاتی انا کو بالائے طاق رکھیں، ایثار و ہمدردی سے کام لیں، جاہ و منصب اور مال و متاع کے چکر میں نہ پڑیں، یہ تمام کی تمام باتیں آپ چھوڑ دیں، اور پھر اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کی طرف لے کر کے آئیں، جس رسی کو اور جس راستے کو پکڑنے کے لیے، اختیار کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اور اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی یہ ہے اللہ کا حکم، رسول کی اطاعت۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کا حکم اور رسول کی اطاعت، اسی کو آپ مضبوطی سے تھام لیں، اپنے ذاتی عناد کو، چپقلش کو اور ذاتی راہوں کو آپ بالائے طاق رکھیں، اور ایک دوسرے کی رائے کا، مسلک کا احترام کریں۔ آپ اپنے مسلک پہ عمل کریں، لیکن دوسرے کے مسلک کا احترام کریں۔ آپ کہ اپنی رائے ہو سکتی ہے، لیکن جہاں ایک رائے قائم ہو چکی ہے اور بہت سے لوگ اس پر متفق ہو چکے ہیں، تو پھر اب آپ اس کو، اس رائے کا احترام کرنا چاہیے اور اپنے رائے کو بالائے طاق رکھ دینا چاہیے، اس لیے کہ اجتماع ہوا ہے اس رائے پر، اسی اجتماع میں خیر ہے۔ اجتماع میں خیر ہے، اور امت کے خیر کے لیے اپنے مفاد کو نظر انداز کر دینا، یہ بڑی ادنا سی قربانی ہے۔ میدان جنگ ہے، حضرت خالد بن ولید ابھی پیچھے یہ قربانی گزری ہے، جان کی قربانی، مال کی قربانی بہت آسان ہے، لیکن اپنے جذبات کی قربانی بہت ہی مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ تو یہاں ہمیں اپنے جذبات کو قربان کرنا پڑے گا، اپنے انا پر چھری چلانی پڑے گی، تب جا کر کے اتحاد اتفاق یہ رونما ہو پائے گا، اور ایک پلیٹ فارم پہ ہم نظر آ پائے گا۔ اسی جذبات کی قربانی، انا کی قربانی پر یہ واقعہ بیان کر رہی ہوں۔ میدان جنگ ہے، حضرت خالد بن ولید سپہ سالار اعظم ہے، ادھر حضرت عمر فاروق نے ان کی معزولی کا پروانہ بھیج دیا۔ میدان جنگ میں فتح ہو چکی ہے، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نئے سپہ سالار اعظم ہیں، انہیں بلاتے ہیں، یہ فرمان دکھاتے ہیں، حضرت خالد بن ولید وہیں سپہ سالاری ان کے حوالے کر دیتے ہیں، اور اپنے خیمے میں جب جاتے ہیں تو بہت مقبول ہیں۔ بھئی جہاں حضرت خالد بن ولید، وہاں لوگوں کا یہ یقین تھا کہ فتح و نصرت یقینی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے خلاف جو ہے وہ علم بغاوت یا اپنی ناراضگی کا اظہار کیجیے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں عمر کے لیے نہیں لڑ رہا تھا، اگر میں عمر کے لیے لڑ رہا ہوتا تو پھر میں مخالفت کرتا، میں تو اپنے اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں، اور اللہ کے لیے جب میں لڑ رہا ہوں تو پھر مجھے کسی چیز کی، اسی جاہ و منصب کی ضرورت نہیں، میں پہلے سے زیادہ جان مار کر دکھاؤں گا، زیادہ مستعدی سے لڑوں گا۔ تو یہ وہ جذبہ تھا جو آج مفقود ہے۔ تو یہ جو ہمارے سلف ہیں، جو صحابہ ہیں، ان کی زندگی، ان کی سیرتوں کو جب تک ہم عام لوگوں تک عام نہیں کریں گے، عام لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے، کوئی مستقبل کے جیسے وہ کہتے ہیں، مگر پھر بھی وہی ہے کہ نہیں ہے نا امید اقبال، جی نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت
زرخیز ہے ساقی. تو مٹی تو زرخیز ہے اسے، لیکن امید کا جو پانی ہے وہ بار بار دیتے رہنے کی ضرورت ہے، بار بار اس کو سینچنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے ایسے ہی مساجد کے ممبر ہوں، مساجد کے مکتبیں ہوں، عوام کا اتحاد ہو، اجتماع ہو، اور وہاں ان چیزوں کو بار بار منظر عام پر لایا جائے، تب جا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید امید کی کوئی کرن جو ہے وہ آگے انشاءاللہ نظر آئے، امت میں اتفاق ہو. اور نہ صرف یہ کہ ہم یہ کہیں کہ ملکی اور ملی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک کر کے تمام ممالک عربیہ جو تمام ممالک اسلامیہ، ادھر لبنان گیا، عراق گیا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شام میں خانہ جنگی ہے. تو یہ جو ایک ایک کر کے تمام ممالک آہستہ آہستہ غیر ملکی استبداد، دشمنان اسلام کے پنجے میں جا رہے ہیں، ان کو بچانے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر اس فکر کو عام کیا جائے. 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ، ان سے بات کر لیتے ہیں. پروین صاحبہ پہلے آپ سے مخاطب ہیں، بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میں انٹرنس ایگزام دیتی ہوں اور میرے وہ کلیئر نہیں ہو پاتے، میرا رینک لسٹ میں نمبر نہیں آ پاتا، میری رینک پیچھے ہو جاتی ہے. تو پلیز میں مولانا صاحب سے بھی کہنا چاہوں گی کہ وہ میرے لیے ہر نماز کے بعد اگر ویسے بھی دعا میں ضرور یاد رکھیں کہ اس بار میرا کلیئر ہو جائے، اور مجھے بھی کچھ بتائیں ایسا جس سے کہ میرا ایگزام کلیئر ہو جائے، مجھے ایڈمیشن مل جائے. انشاءاللہ. تھوڑا سا انتظار. نسیم صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ نماز توبہ اور نماز پناہ کتنی رکعت پڑھی جاتی ہے اور کس وقت سے کس وقت تک پڑھ سکتے ہیں. اور دوسرا سوال یہ ہے ہمارا کہ ہم نے خواب دیکھا تھا کہ ہمارے گھر کے چاروں طرف صرف پانی ہی پانی ہے اور ہمارے گھر کے اندر پانی بھرا جا رہا ہے اور ہم اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کے بھاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے بہن، تھوڑا سا انتظار، ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. ناظمہ صاحبہ آپ سے مخاطب ہیں، سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں باجی میرے نے تو 2 سوال ہے. ایک تو اپنے جمعہ کے دن سورہ جمعہ اور سورہ دخان پڑھتے ہیں، تو نماز سے پہلے پڑھے کہ بعد میں پڑھے؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال ہے کہ میرا آدمی بہت بیمار ہے تو میرے کو اس کی دعا چاہیے. اللہ شفا دے. تھوڑا سا انتظار. چلیں اسی سوال سے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. مولانا صاحب شوہر بہت بیمار ہیں، کوئی ایسی دعا بتائیے جس سے اللہ شفا دے دے. اگر وہ دوا کا استعمال کر رہے ہیں جی تو یا مقیت 70 مرتبہ یا سلام 101 مرتبہ دوا میں پڑھ کے دم کریں. اور بدن میں کمزوری ہے تو اس کے لیے یا قادر 100 مرتبہ پڑھ لیں، اور یا اللہ اس کا کثرت سے وہ ورد کرتے رہیں انشاءاللہ. شفا جمعے کے دن سورہ جمعہ اور سورہ فرقان یہ نماز جمعہ سے پہلے ہے یا نماز جمعہ پڑھ لینے کے بعد، یعنی ظہر کی نماز پڑھ لینے کے بعد؟ اصل میں ان وظائف کے لیے یہ اوقات کی وہ نہیں ہے، قید و بند نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ. انٹرنس ایگزام جو ہے کلیئر ہو جائے، اس کے لیے آپ سے بھی انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے. کوئی دعا بتا بھی دیجیے. کوشش کریں وہ اللہ رب العزت ان کو کامیاب فرمائے. اس کے لیے حسبنا اللہ نعم الوکیل اس کو ورد کرتے رہیں، اور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری اس کو پڑھتے رہیں. جی انجم صاحب فرمائیے سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن، ہمارے بچی کو ڈیلیوری ہوئی لیکن دودھ ہی نہیں آتا، بچہ بہت روتا دودھ کے واسطے، اور نفاس کا اور حیض کا غسل ساتھ میں لے سکتے کیا؟ ٹھیک ہے. ملیحہ صاحبہ آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے. ہیلو بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی میں 14 سال کی ہوں. بہن ذرا بلند آواز سے بتائیے کیا کہہ رہی ہیں. باجی میں 14 سال کی ہوں. میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے، کبھی پیر میں درد ہوتا ہے، کبھی ہاتھ میں، اور میں اسکول جانے سے پریشان رہتی ہوں، میری پڑھائی بھی نہیں ہو پاتی. آپ اس کے لیے کوئی دعا بتائے، اور آپ میرے یہ دعا کرنا. اور میں اپنے نام کے معنی معلوم کرنا چاہتی ہوں، ولیہ کے معنی کیا ہے اور اس کے آگے کیا لگا سکتے ہیں. آپ نے اپنا نام ملیحہ بتایا ہے نا؟ ولیہ. پھر بتائیے. مدیحہ. ولیہ. ولیہ. VALIYA. ولیہ. جی جی مولانا صاحب اس کے معنی کیا ہو سکتے ہیں؟ بالکل میرے لیے دعا کرنا آپ کا انشاءاللہ. ولیہ کا مطلب بتا دیجیے مولانا صاحب. ولیہ یہ اللہ کا ولی، اللہ کا مقرب، اللہ کا خاص بندہ. جی پیروں میں درد ہے، تکلیف بہت رہتی ہے، صحت کی خرابی کی وجہ سے اسکول نہیں جا پا رہی ہیں. اگر یہ بھی کوئی دوا کا استعمال کرتی ہیں تو یا سلام پڑھ کر کے 100 مرتبہ دوا میں دم کر لیا کریں. جی اور اس کے ساتھ ساتھ یا اللہ
اس کو پڑھتی رہے. ایک کالر اور ہے, اپنا نام بتائیے. अमीना बहन आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है. हम बारहा जी जी सवाल बताइए. मैं अमीना बेन बोल रही हूँ. जी अमीना साहिबा सवाल बताइए. हाँ, ये बच्चे लोग काम से बाहर जाते हैं और बोलते हैं कि हम लोग जाते हैं काम पे, तो क्या दुआ बोलनी चाहिए? ठीक तो है, क्या दुआ देनी चाहिए? जी थोड़ा सा इंतजार, नफीस भाई का सवाल भी ले लें. नफीस भाई सवाल बताइए. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी मैम, मेरा सवाल है. जी भाई बुलंद आवाज से बात की, अपना सवाल पहुंचाइए हम तक. जी, और 2 सवाल है मैम. जी पहला सवाल. जी, पहला सवाल तो हमारा ये है मैम के हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिद साहब थे, हाँ वो ईमान ले आए थे. ठीक है. दूसरा सवाल. दूसरा सवाल हमारा ये है मैम, जो कल हमारी बहन ने, कल शिवा ने फोन करा था आपके पास. जी जी, वो कपड़े की सिलाई की वजह से जो उन्होंने कहा था कि अपने कपड़े सिलवाए और वो उसके पैसे अगर हमने नहीं दिए तो उसमें कोई वो तो नहीं है. तो आपने कहा था कि उसमें कोई हर्जा नहीं है. अगर जैसे किसी ने कपड़े सिलवाए और उसकी जो है वो मेहनत मजदूरी करी है, उसको कपड़े पैसे नहीं. जी नफीस साहब, आपके दोनों सवाल. आपने पहला तो हुजूर के वालिद के बारे में बात की. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल तो उनकी बेसत से पहले ही हो चुका था. ऐसे में इनके सवाल के बारे में आपसे रहनुमाई. ऐसे बात, जब उनकी बेसत से पहले, पैदाइश से पहले ही उनका इंतकाल हो गया था, तो ये देखना होगा कि वो दीन मसीह पर थे कि नहीं थे. दीन मसीह पर थे कि नहीं थे, इसलिए कि अल्लाह के रसूल का दीन उस वक्त तो था ही नहीं था. बेअसत के बाद फिर आपका दीन हुआ है, तो आप पर फिर ईमान लाने का और दीन इस्लाम में आने का तो कोई मतलब ही नहीं होता. उस जमाने में बहुत से ऐसे लोग थे जो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हक्कानियत की तलाश में थे या दीन हनीफ पर कायम थे. दीन हनीफ पे कायम थे और दीन मसीह पे कायम थे वो लोग. जी. और जहां तक शीबा का सवाल है, शीबा के सवाल से मुतालिक जो सवाल, नफीस भाई उसके लिए थोड़ा सा इंतजार. राना से बात कर रहे हैं, अपना सवाल बताइए. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी मेरे घर में ना बहुत तंदुरुस्ती है, मतलब है ना रोजगार भी नहीं लग रहा है और है ना जो बिल्कुल भी बरकत नहीं होती है पैसों में. ठीक है बहन, थोड़ा सा इंतजार. कल के सवाल की वजाहत. शीबा ने सवाल किया था कि अगर दर्जी से कपड़े सिलवाए हैं और फौरी तौर पर या तो पेशगी अदायगी नहीं की या फौरी तौर पर अदायगी नहीं की, अदायगी का इरादा है, तो ऐसी सूरत में क्या वो कपड़े पहन लेना जायज है? देखिए, बात हो चुकी थी इस पे, उसमें कोई मजाका नहीं और कोई हर्ज नहीं है. अगर आपके न देने का इरादा है कि हमें देना ही नहीं है तो उसका फिर एक मसला अलग है. और लेकिन अगर आपके मामलात हैं उससे और इस तरह की बातें चल रही हैं कि भाई ठीक है, आपने बोल दिया कि भाई अभी नहीं है या अभी मैं लेके नहीं आया हूं, मैं शाम को या कल पहुंचा दूंगा, तो इस शक्ल में उस कपड़े का इस्तेमाल करना और पहनना या पहन के नमाज पढ़ने में कोई मजाका और हरज नहीं है. जी उम्मीद है नफीस भाई आपके सवाल की जो तफसीली वजाहत है आप तक पहुंची. इरशाद भाई सवाल बताइए. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी इरशाद भाई. जी मैंने अपनी बेटी का अकीका कराया, लेकिन कुर्बानी के ये जो कुर्बानी गुजरी उसमें कराया, तो उसमें मैंने 2 हिस्सा बोला था. हम लोग दूर पे थे, तो वहाँ जो मेरे वहाँ हुआ घर पे, पुराने घर पे, तो वहाँ एक ही हिस्सा पे हुआ. ये कोई अकीका हो गया. और दूसरा सवाल एक है कि हम लोग भाई एक मिनट, पहले जो सवाल है, आपने कहा कि कुर्बानी के लिए भी आपने हिस्सा लिया था और अकीके के लिए. लड़की है लड़का है जिसका अकीका करवाया? लड़की. तो वहाँ कितने हिस्से लिए गए? वहाँ तो सब कुर्बानी हुई, तो हमने बोला कि 2 हिस्सा, लड़की के जिसपे अकीका जिसका हो रहा है उसके नाम पर भी एक कुर्बानी होना चाहिए था ना, और एक अकीका का. तो उसपे एक ही सिर्फ अकीका का ही हुआ और दूसरे के नाम पे कर दिए. तो अकीका जायज हुआ कि नहीं, या फिर से कराना होगा? ठीक है मौलाना साहब, ये सवाल अपनी नजाकतों के साथ आपके हवाले. इब्राहिम भाई से बात कर लेते हैं. जी इब्राहिम भाई सवाल बताइए. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मेरा ये सवाल है कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं था. हाँ. हालांकि हम मानते हैं कि उनको जरूर इल्म गैब था, लेकिन आप लोगों की क्या राय है इसके ऊपर? मौलाना साहब क्या इसके ऊपर रोशनी डालना चाहेंगे? ठीक है, छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं. ब्रेक के बाद आप सबका खैर मकदम है. भाई का जो सवाल है अकीके से मुतालिक, पहले उस पर रहनुमाई ले लेते हैं. अब अकीका हुआ या कुर्बानी अदा हुई, क्या हुआ? देखिए, अगर लड़की है तो उसकी तरफ से एक हिस्सा है, लड़का है तो उसकी तरफ से 2 हिस्से हैं. अब जिस तरह का उनका सवाल है कि भाई
قربانی کے لیے بولا تھا اور عقیقے کے لیے بولا تھا، لیکن ان لوگوں نے صرف عقیقہ کیا ہے، قربانی نہیں کیا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس بچی پر قربانی کہاں سے واجب تھی؟ قربانی تو واجب تھی نہیں اس پر، تو عقیقہ ہوا ہے تو عقیقہ ہو گیا اس کا، اور قربانی جو اگر وہ کرتے بھی تو نفل کے درجے میں ہوتا اس کا ثواب ملتا، لیکن جو کہ اس پر واجب تھی ہی نہیں ہوا تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں۔ اب جیسے انہوں نے کہا کسی اور کے نام سے، تو نام بچی کا لینا وہاں پر ضروری تھا؟ ہاں اس میں ہوتا ہے اللہم ہذہ عقیقۃ من فلاں بن فلاں، اس طرح کا نام لے یہاں اگر جاتا کوتاہی ہو گئی تو کوئی حرج نہیں، اصل نیت تو دل کے اندر ہوتی ہے، الفاظ اور نام کا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ ابراہیم بھائی کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس علم غیب موجود تھا؟ دیکھیں کائنات کے مغیبات کا جو علم ہے وہ خالص اور خالص اللہ تعالی ہی کو حاصل ہے۔ رہی بات بعض علم غیب جس کو اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا ہے وہ آپ کو حاصل ہے۔ ایک حدیث ہے جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کسی صحابی کو نماز کے بارے میں ٹوکا کہ آپ نے نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھی، تو ان صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ تو آگے تھے تو آپ نے پیچھے کیسے دیکھ لیا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، سبحان اللہ، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری خصوصیات اور بہت سارے علوم ہیں جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا تھا، تو بعض علم غیب جس کو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن کل مغیبات کا علم، پورے کائنات کے مغیبات کا جو علم ہے وہ صرف اللہ رب العزت کو حاصل ہے۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ وسیم بھائی کا سوال لے رہے ہیں۔ وسیم بھائی سوال بتائیے۔ حاجی رفیق صاحب آپ ہمارے اگلے کالر ہیں، اگر آپ فون لائن پر موجود ہیں تو سوال بتائیے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی حاجی صاحب، جی ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے، سوال بتائیے۔ جی ہم معذرت خواہ ہیں بھائی، آپ سے بات نہیں کر سکیں گے، حالانکہ ہماری خواہش ہے کہ آپ کا سوال ہم تک پہنچے۔ ایک بار پھر گزارش کر رہے ہیں اگر آپ فون لائن پہ موجود ہیں تو سوال بتائیے۔ نہیں ہے، رابطہ نہیں ہو پائے گا۔ نماز توبہ، نماز پناہ کتنی رکعت ہیں، کب کب ادا کی جا سکتی ہیں اور کس طرح ان کی نیت کی جائے؟ دیکھیں نماز پناہ ہے، نماز توبہ ہے، 2 رکعت پڑھ لیں جی، جس طرح سے صلاۃ اور نفل نمازیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ وہ وقت مکروہ وقت نہ ہو، مکروہ وقت نہ ہو۔ اس مکروہ وقت میں صلاۃ پناہ اور صلاۃ الحاجت وغیرہ پڑھی جا سکتی ہے۔ جی رفیق بھائی فرمائیے، سوال کیا ہے؟ رفیق صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی نفیس احمد بول رہا ہوں۔ بھائی آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے، ذرا بلند آواز۔ جی میں نفیس احمد بول رہا ہوں۔ ہیلو جی نفیس بھائی فرمائیے، سوال کیا ہے؟ جی میرا سوال کوئی خاص نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میری ایک واحد بیٹی تھی، وہ اب اللہ وہ پیاری ہو گئی، میں دعا کی درخواست کرنا چاہتا ہوں اس کی مغفرت کے لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نسبہ نام ہے اس کا، نسبہ نام تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا کرے، بچی کی مغفرت کرے۔ جی مغفرت کی دعا بھی بےحد درخواست ہے آپ سے انشاءاللہ، اور ہمارے اللہ تعالیٰ ہمیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہم دونوں بھی ابھی ہیں، ایک ہی بیٹی تھی، واحد بیٹی تھی، کیا بہت ہی بہترین اللہ والی، وہ اس کے پیٹ میں کچھ لیور میں۔ بچی کی عمر کیا تھی نفیس بھائی؟ وہ 20+ تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا کرے۔ نفیس بھائی آپ کی عمر کیا ہے؟ میں تو 65 کے قریب۔ 65 کے قریب۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا کرے نفیس بھائی۔ بس دعاؤں کی درخواست ہے بس۔ بالکل، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا کرے، بچی کی مغفرت کرے۔ اگلی کالر شاہدہ ہیں، بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی ہماری جو بہن ہے ان کے سینے میں بہت درد رہتا ہے اور اتنا ڈرتی ہیں کہ وہ گھر سے باہر ہی نہیں نکل پاتی۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار، جو سوالات ہمارے پاس پہلے سے محفوظ ہیں ہم ان کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ انجم صاحبہ نے کہا کہ چھوٹا بچہ ہے، ابھی ڈیلیوری ہوئی ہے اور وہ دودھ پینے کے بعد بہت روتا ہے، تو اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے۔ اس کے لیے تو یہ ہے کہ کسی سے رابطہ کر لیں جی، اور ممکن ہے کسی کی نظر لگ گئی ہو جاتا ہے ایسا، جی، تو اس میں پانی وغیرہ میں دم کرا کر کے اور ماں کو پلائیں، اور اگر ہو سکے تو اس پانی سے
جو دم کیا ہوا پانی ہے جی ان خاتون کے سینے وغیرہ کو دھل دیں تو انشاءاللہ العزیز بچہ دودھ بھی پیے گا اور انشاءاللہ روئے گا بھی نہیں. جی حیض و نفاس کے غسل کے بارے میں جاننا چاہ رہی ہیں کہ ایک ساتھ ہو سکتا ہے؟ ہاں ایک ساتھ ہو سکتا ہے, پاکی ہو جائے گی اس کی. جی ایک سوال بہن کا یہ بھی ہے کہ بچے جب روزگار کے لیے جاتے ہیں کسی بھی ملازمت کے لیے تو کون سی دعا پڑھی جائے کہ ان کا کام بھی بن جائے, روزگار بھی پائیدار ہو؟ جی گھر سے جب نکلیں ہیں اس کے آداب یہ ہیں کہ آپ گھر والوں کو سلام کر کے نکلیں. ایسی جب گھر میں آئیں تو گھر والوں کو بھی سلام کریں اور کم سے کم اتنا تو پڑھ لیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک بار دہرا دیں مولانا صاحب. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, کم سے کم اتنا تو پڑھی لیں. اور کتنی بار؟ صرف ایک بار؟ ایک ہی بار پڑھ. بہت بہت شکریہ. وسیم بھائی فرمائیے سوال کیا ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے صاحب کہ میں نے خواب دیکھا تھا, میری اہلیہ نے خواب دیکھا تھا الگ الگ. جی میں نے خواب دیکھا تھا کہ جو ہے ایک مٹی میرے مطلب نکلی ہے اور کیا نام ہے ایک مٹی کے بعد سے نہ جانے کتنی مٹی ہیں, کتنے جنازے میں نے دیکھے اور میں ایک دم گھبرا سا گیا. پھر جو ہے صبح میں پھر میں نے جو ہے اپنی اہلیہ سے مطلب پوچھا تو میری اہلیہ نے کہا کہ میں نے بھی خواب دیکھا. میں نے کہا کیا دیکھا؟ کہنے میں نے دیکھا کہ میں مکے شریف میں بہت قریب ہوں اور آپ جو ہے مطلب طواف کر کے آئے ہیں, پھر مجھ سے کہنے کہ اب تم جاؤ تم کر لو. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک تھوڑا سا انتظار. سالار بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سالار بھائی. باجی سوال یہ ہے کہ جیسے لوگ خودکشی کرتی ہے تو سنا ہے کہ ان کی روح بھٹکتے رہتی ہے. یہ روح کب تک بھٹکتی ہے؟ جو اللہ نے یہ زندگی دی ہے اسی میں بھٹکتی ہے یا قیامت تک بھٹکے گی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے بھٹکنا نہیں چاہیے, اس کو سکون ملنا چاہیے, تو اس کے لیے اسلامی طریقہ کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے باجی کہ جیسے کوئی لوگ ہم پہ جادو کرتے ہیں, ہمیں یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم پہ جادو علم کے تھرو سے, لیکن کون کرتا ہے یہ کیسے معلوم کرے؟ ٹھیک ہے سالار بھائی تھوڑا سا انتظار, کئی سوالات ہمارے پاس محفوظ ہیں, بریک کے بعد ملتے ہیں انشاءاللہ رہنمائی کے ساتھ. ناظرین ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. 7 سوالات ہمارے پاس اب تک موجود ہیں. مولانا صاحب آپ کی رہنمائی چاہیے. شاہدہ صاحبہ نے بتایا کہ سینے میں درد ہے, شاید ان کی کوئی بہن ہے اور اس تکلیف کی وجہ سے وہ گھر سے کہیں نکلتی بھی نہیں ہے, تو کوئی دعا بتا دیجیے. اس کے لیے سورہ الم نشرح لک صدرک یہ آپ 21 مرتبہ پڑھیں. 21 مرتبہ پڑھ کر کے اول آخر درود شریف بھی پڑھ لیں اور پھر اس پانی کو پئیں جو دم کیا ہوا پانی ہے. جی ایک سوال بہت اہم ہے رانا صاحبہ کا کہ گھر میں بہت تنگ دستی ہے, تنگ دستی دور ہو جائے, اس کے لیے کوئی دعا؟ روزانہ 1000 مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اور 41 دن تک 70 مرتبہ یا باسطو یا باسطو یا باسطو اس کو پڑھیں. یہ جو 1000 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے کوئی خاص وقت نمازوں کسی بھی وقت میں پڑھ لیں, کسی بھی وقت میں پڑھیں. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. وسیم بھائی کا جو خواب ہے, انہوں نے خواب میں جنازے دیکھے اور اہلیہ نے خود کو بیت اللہ میں دیکھا, مکہ مکرمہ کے سامنے. شوہر طواف کر چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اب تم جاؤ طواف کر لو. دیکھیے جو جنازے کا مسئلہ ہے, جنازوں کا مسئلہ ہے, بہت سارے مٹیوں کا مسئلہ ہے, یہ خواب بہتر نہیں ہے. اللہ رب العزت کسی بھی آفت ناگہانی سے ہم لوگوں کو محفوظ فرمائے اور توبہ کریں, استغفار کریں اور کسی بھی حالات کے آنے سے پہلے وہ اللہ کے راہ میں کچھ صدقہ وغیرہ کرتے ہیں. جی ایک اور اہم خواب ایک بہن کا تھا جنہوں نے دیکھا کہ چاروں طرف سے پانی ہی پانی ہے. بہتر خواب ہے اور ممکن ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کو کچھ کشادگی, روزی, اس طرح کی چیزیں کچھ ملے انہیں. جی نفیس بھائی کا جو سوال تھا وہ یہ کہ 20-22 سال کی بچی تھی ان کی شاید, اور وہ اس کا وفات ہو گئی ہے, اس کی انتقال ہو گیا ہے, 65 سال ان کی عمر ہے. تو ایسے میں یہ آپ سے دعا کی بھی درخواست کر رہے ہیں, دعائے مغفرت کی, صبر جمیل کی. میں چاہوں گی کہ آپ خود بھی دعا فرما دیں. جی اللہ رب العزت اس بیٹی کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں ان کو جگہ عطا فرمائے اور والدین کے لیے, اعزاء اقربا کے لیے صبر جمیل عطا فرمائے اور گھبرائیں نہ. انشاءاللہ العزیز وہ بچی اپنے ماں باپ کے لیے قیامت کے دن ذریعے شفاعت اور نجات بھی ثابت ہوگی انشاءاللہ. سالار بھائی کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ خودکشی کرتے ہیں کیا قیامت تک ان کی روح بھٹکتی رہتی ہے؟ یہ روح بھٹکنے کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. 2 باتیں ہیں, ایک تو اعلیٰ علیین, ایک اسفل سافلین. اچھی جو روحیں ہوتی ہیں وہ اعلیٰ علیین میں ہوتی ہیں
اور جو بدروحیں ہوتی ہوں اسفل سافلین میں ہوتی ہیں. یہ 2 ٹھکانے ہیں اور تیسرا اور چوتھا کوئی ٹھکانہ اس کے اندر نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ ان کو سخت ترین عذاب ہوگا. اور ان کی روح کو سکون پہنچانے کے لیے سارے ثواب کے لیے باقی لوگ اگر کچھ کرنا چاہیں ان کے لیے تو دیکھیں اللہ رب العزت کی طرف سے طے ہے کہ ایسے لوگوں کی تو مغفرت نہیں ہونی جنہوں نے خودکشی کیا ہے. اس لیے خودکشی یہ بہت ہی بڑا جرم ہے, جرم عظیم ہے, اور اللہ رب العزت کی امانت میں خیانت ہے. یہ باڈی, یہ جسم و جان اللہ کی امانت ہے. ہم اپنی طرف سے تصرف کریں اس کے اندر, یہ ہمیں اس کی پرمیشن نہیں اللہ نے دی. جی آخری سوال جو سالار بھائی کا ہے اور ہمارے پاس بھی شاید اب تک کا آخری سوال ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے. اب یہ کیسے پتہ چلے کہ جادو یا سحر ہوا ہے, اور اگر یہ سحر ہوا ہے تو یہ اس کا علاج توڑ اور اس شخص کے لیے پھر اللہ نے کیا عذاب رکھا ہے؟ دیکھیے جادو وغیرہ یہ تو برحق ہے. طالوت اور جالوت کا واقعہ قرآن شریف کے اندر اس کا ہاروت و ماروت کا واقعہ قرآن شریف کے اندر موجود ہے. جو فرشتے آئے تھے جنہوں نے جادو وغیرہ سکھایا تھا. تو جادو وغیرہ تو برحق ہے, نظر بد برحق ہے, لیکن جادو وغیرہ کر کے کسی کو نقصان پہنچانا یہ نہایت ہی قبیح عمل ہے. انہوں نے سکھایا تو تھا, لیکن سکھانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ بھئی تم اس کو عوام کے نقصان کے لیے مت کرنا. ہم فتنہ ہیں. ہاں, اور ہم فتنہ اور آزمائش ہیں, لیکن لوگ اس کو کر رہے ہیں لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے, اذیت دینے کے لیے. بہت ہی نازیبا حرکت ہے. اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو متاثر ہے اس کا, تو سورہ فلق ہے اور سورہ ناس ہے, اس کو صبح شام 3 مرتبہ پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کرنا چاہیے یا پانی میں دم کر کے اس کو پی لینا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. تنزیلہ اور سنبل تھوڑا سا انتظار. تنزیلہ سوال بتائیے. ہیلو جی تنزیلہ سن رہے ہیں آپ کو, ٹی وی کی آواز میوٹ کیجئے, سوال بتائیے. ہاں ہمارے امی کو کم سنائی نہیں دیتا ہے, تو اس کے لیے کچھ بتائیے نا. کم سنائی دیتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. سنبل آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم, آپ کو بھی اور مولانا صاحب کو بھی. وعلیکم السلام. ہیلو جی, ہم بہت پریشان رہتے ہیں, بہت بیمار رہتے ہیں. جب سے شادی ہوئی ہے جب سے پریشان ہے. 4 بیٹے تھے, انہوں نے پڑھایا لکھایا. بڑے بیٹے کی بڑی مشکل سے شادی ہوئی. بہت زیادہ تو بہت اتنا پریشانی ہے. بیٹا نہیں رہتا ہے میرا, تینوں بیٹے چلے گئے, وہ بھی جاؤ میں بہت پریشان رہتے ہیں. پتہ نہیں کیا بات ہے جو ہمارے مطلب بند کرنا ہے. بالکل بات ہے. شوگر بھی ہے, 16-17 سال سے. پیروں میں کمر میں گھٹنوں میں بہت درد رہتے, چل نہیں پاتے. بچے جو ہے ہمارے ساتھ کرتے, بس نفرت کرتے. جو منہ میں آتا نا شوہر کوئی جو ہے تو مطلب اس طرح سے کہ ہم نے پالا پڑھایا گیا پرورش ایسے دورے جو منہ میں آتا کہتے تو ہم کو جو تناب وغیرہ کر کے تینوں بچے باہر ہے, پونا میں جاب کرنے. بیٹا جو کانپور میں ہے تو وہ جو عورت وہ گڑی مطلب کہتے ہم کو بری کہتے اور ہم نے کر دیا پر ان سے نفرتی کرتا ہے. جو منہ آتا ہے کہتا ہے تمہارا نام تم بات نہیں کر سکتے, بات کر سکتے وہ سب کرتا ہے. بہو الگ لے کے رہنے لگی. کہتے ہیں کہ کہہ دینے سے دل ہلکا ہوتا ہے, من کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. اسی لیے بہن کی پوری بات ہم نے سن لی, آپ نے بھی سنی مولانا صاحب, اور جو پریشانیاں ہیں وہ بھی آپ نے سنی, اولاد کی جو نافرمانی ہے وہ بھی آپ نے سنی, صحت کا جو مسئلہ ہے وہ بھی آپ نے سنا. اس سے پہلے کہ ہم ارشد صاحب سے بات کریں جو ہمارے اگلے کالر ہیں, ہم چاہیں گے کہ آپ ان کو دلاسا دے دیں, تھوڑی سی تسلی کے 2 بول بولتے ہیں تاکہ ان کا درد ہلکا ہو جائے. دیکھیے بیماری کا ہونا اور شفا یابی کا ہونا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے, انسان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے. واقعہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے شفا کے لیے کہنا چاہیے, دعا درخواست. اسی نے بیماری دی ہے وہی شفا بھی دے گا. اس کے لیے سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. اگر محترمہ سن رہی میری آواز کو تو اس کو اگر نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر لیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. 3 مرتبہ اس کو پڑھ لیں.
لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ 100 مرتبہ روزانہ اس کو پڑھیں۔ اولاد کی نافرمانی کے لیے، اولاد کی جو نافرمانی ہے اس کے لیے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، ایک آیت ہے سورہ احقاف میں 26ویں سپارے میں ہے یہ، اور یہ پہلے ہی پیج پر ہے یہ۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیفیں اور آپ کی پریشانیاں دور کرے بہن۔ آمین۔ آپ کا یہ سوال نہ صرف یہ کہ آپ تک آج رہا بلکہ اس پروگرام کے ذریعے یہ بہت سارے ناظرین تک پہنچا ہے، اور ناظرین سے بھی گزارش ہے کہ ایسے پریشان حال لوگوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھا کریں۔ ارشاد بھائی بہت شکریہ کہ آپ نے انتظار کیا، اگر آپ فون لائن پر موجود ہیں تو سوال بتائیے۔ ارشاد بھائی سن پا رہے ہیں ہمیں؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، مولانا صاحب کو بھی وعلیکم السلام۔ جی میرے شوہر کا انتقال ہو کے 13 سال ہو گیا، ابھی لڑکا میرا 13 سال کا ہو چکا، ہاں، تو کیا اس کا عقیقہ کرنا ضروری ہے کیا نہیں؟ ابھی جی بچے کا اس کا نکاح ہو گیا ہے میرا ایک 3-4 سال سے، گھر میں برکت نہیں سرکا ہو گیا اور کام برابر نہیں ملتا میرے شوہر کو۔ آپ انہوں نے کہا کہ میرے شوہر کو کام برابر نہیں ملتا، اس کا مطلب انہوں نے دوسری شادی کی؟ جی تو بتا دیں مولانا صاحب کوئی دعا بتا دیں۔ دیکھیے اللہ الصمد 1000 مرتبہ روزانہ اس کو پڑھ لیں، اور 41 دن یا باسطو 70 مرتبہ اس کو پڑھیں، اور یہ تو کاروبار کے تعلق سے ہے۔ عقیقے کا جو مسئلہ اور عقیقے کا جو مسئلہ ہے، بہتر اور سنت طریقہ تو یہ ہے کہ 7ویں دن بچے کا عقیقہ ہونا چاہیے، اگر کسی وجہ سے نہیں کر سکے ہیں تو اللہ اگر اب توفیق دے رہا ہے تو کر لیں۔ جی ایک اہم سوال تنزیلہ کا ہے، والدہ کو کم سنائی دیتا ہے، یہ آخری سوال ہے۔ دیکھیے علاج کرانا بھی سنت ہے، جی کسی ڈاکٹر کو دکھائیں بھی اور علاج معالجہ بھی کرائیں، اور ان سے درخواست ہے کہ یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو، اس کو کثرت سے پڑھتی رہیں۔ اسماء حسنہ میں بہت ہی اہم ترین یہ اللہ کا اسم ذاتی ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، ورد کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی رہنمائی کے لیے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے، تب تک کے لیے تمام ناظرین کی طرف سے ایک بار پھر آپ کا شکریہ۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ کچھ ہی دیر میں زی سلام پر بلا توقف 25 اہم خبریں آپ کے پیش نظر ہوں گی۔ زی سلام دیکھتے رہیں، ہمیں اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔